जी बॉस, आज हम लाए हैं एक नई वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कानून पे और कानून हमें क्या क्या राइट्स देता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास ज़र खटक, जो कि एडवोकेट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बात करते हैं अब्बास ज़र खटक से। तो जी ज़रा अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अब्बास ज़र खटक, आई एम एन एडवोकेट और मैं आजकल जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ लोअर कोर्ट्स में कराची में। सो दिस इज़ माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपने सुना अब्बास ज़र खटक से कि वो एज ए एडवोकेट मरीज़ कोर्ट में अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो हम इनसे कानून के हवाले से कुछ आज इम्पोर्टेंट से सवालात करेंगे। जैसे कि कानून बेसिकली है क्या और हमें इसकी क्या ज़रूरत है? किसी भी माशरे को चलाने के लिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Okay. कानून आपको तौर तरीके सिखाता है। सही। अगर सोसाइटी में कानून नहीं होगा तो डेफिनेटली अनार्की फैलेगी, सही। कोई किसी की बात नहीं मानेगा। तो कानून इसलिए है ताकि हमारे में तहज़ीब हो, सही। हम लोग डिसिप्लिन के साथ रहें। कानून इंसान के लिए बेहतर है क्योंकि वो उसको ज़िंदगी का एक तर्ज़ अमल सिखाता है। सही। ज़रा बस जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, आम तौर पे किसी को भी नहीं पता कि एक इंसान के कानून पे जो कानूनी तौर पे जो हकूक़ है वो क्या हैं। तो कुछ आप इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये क्या होते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। कानूनी जो हमारे हुकूक हैं, उससे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हमें हुकूक देते हैं, जो हमारा पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें, पाकिस्तान पीनल कोड में हमें हमारे कानून वाज़ेह कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले इस कानून को और हकूक़ को जानने से पहले हमारे पास एजुकेशन होना ज़रूरी है। Okay. जब एजुकेशन हमारे पास होगी तो हमें खुद ब खुद कानून का भी पता लग जाता है और हमारे जो राइट्स हैं वो हमें पता लग जाते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड में वाज़ेह कर दिए गए हैं। से आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 24 तक 23 तक जो है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, असेंबली की जो है फ्रीडम है, यानी आपके पास सारे हकूक़ दिए गए हैं। लेकिन हाँ, बेसिकली हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास जो है वो मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं है। हम अपने बेसिक जो नीड है हमारी, जैसे राइट टू एजुकेशन, तो वो भी हमें नहीं पता कि हमारे कौन से साल से कितने साल तक जो एजुकेशन जो सरकार हमें देगी, स्टेट हमें देगी। तो उसकी बेसिकली वजह यह है कि हमारी तालीम ही नहीं है। जब तालीम होगी तो अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस होगी तो हमें पता चलेगा कि कानून क्या होता है, कानून में क्या हुकूक दिए गए हैं और राइट का हमें पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कानून में हमारे लिए हकूक़ नहीं है। तो पाकिस्तान का एक अच्छा और बेहतरीन कानून बना हुआ है। पाकिस्तान पीनल कोड में एक आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 24 आई थिंक, उसमें हमारे पास कानून में हमें राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट हमें दिए गए हैं। अच्छा, जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ पे मुआशरे में एक इशू है, हम बाहर निकले तो या तो हम बाइक पे हैं या कार में हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आते जाते हमें नॉर्मली वो स्नैप चेकिंग या कोई भी ऐसा इशू हो गया जी, वो हाथ दे के रोक रहे हैं और पूछ रहे हैं जी। वो सफ़ेद वर्दी वाले तो चलो एक लॉजिक बनती है कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले वो हमसे पूछ सकते हैं जी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, या आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी गाड़ी आपके नाम पे है या नहीं है। लेकिन आम तौर पर हमने देखा है कि नॉर्मली दूसरे भी जो हमारे पुलिस वाले हजरात हैं वो भी हमें रोकते हैं। तो क्या ये हमें रोक सकते हैं, ये उनका राइट है या नहीं है राइट? और अगर रोक सकते हैं तो कौन रोक सकता है हमें, मतलब मीन्स के क्या वो कांस्टेबल रोक सकता है, इंस्पेक्टर रोक सकता है, सब इंस्पेक्टर रोक सकता है, एएसआई रोक सकता है? थोड़ा सा इस पर ज़रा बताएं। देखिए, पाकिस्तान में बेसिकली अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से पुलिस को ये ऑर्डर थे कि आप अमन को कायम करें, तो ये हाई अथॉरिटीज़ के ऊपर जब एक लॉ वो अबाइड करते हैं, तो वो जब फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि आप चेक किया जाए, तो वो किसी भी शहरी को रोक सकते हैं। डेफिनेटली वो तफ्तीश कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप अगर एक जो है सिटीज़न है, एक पाकिस्तान के जो ना आम शहरी हैं और आप में कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप खड़े हो कि आप अपने जो ना आइडेंटिटी उनको शो करवाएं और अपनी जो है आप उनको बताएं। इसमें कोई हर्ज नहीं है बेसिकली। तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, आपको वो इलीगल डिटेन नहीं कर सकते कि आपको बोलें कि बस गाड़ी में बैठ जाओ, आप कहीं लेकर चले जाएँ, या जो ना मतलब आपको थाने ले जाएँ।
until and unless کہ آپ نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کو سچویشن کو پیسفل رکھنے کے لیے آپ کا ان کو وہ پوچھ سکتے ہیں, ان کے پاس یہ اختیار ہے. دیکھیں اوور آل تو پاکستان میں ایجوکیشن کا ہی فقدان ہے, ٹھیک ہے, لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم ہے, تو اس کا فرق تو پڑتا ہے ڈیفینیٹلی. پاکستان میں ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی سے کافی دور ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اثرات باقی اداروں پہ بھی پڑتے ہیں. لیکن ابھی کچھ ہی سالوں میں, یہ 3-4 سال اور 5 سال جو پچھلے ہمارے جسٹس صاحبان گزرے ہیں, ریسنٹلی جسٹس آصف سعید کوثر صاحب, تو انہوں نے ایک انقلابی جو ہے اس میں پیش رفت کی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بیچ میں لے کر بھی آئے, کمپیوٹر کو لے کر آئے. اب آن لائن جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ججز صاحبان جو ہے وہ کیس سنتے ہیں. کوئی بندہ نہیں آ پاتا یا وکیل صاحب کراچی میں اور اسلام آباد میں کیس, تو وہ آن لائن بھی سنتے ہیں. تو ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو اس میں یعنی آپ ابھی اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو ابھی اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں آئی ٹی کا, تو کیسز کا بھی آن لائن پہ ہے, آپ اپنا کیسز آن لائن دیکھ سکتے ہیں, ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے, کہ آپ کا کیس کون سے دن پہ لگا ہوا ہے, جو بھی ہے اس کی ویب سائٹس بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو آپ یہ صحیح کہہ رہے ہو کہ شروع سے ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو فقدان رہ چکا ہے, اور اتنا زیادہ آئی ٹی اس میں انوالو نہیں رہی ہے. لیکن جو ٹیکنالوجی کا جتنا زیادہ ہو سکے اس میں انوالومنٹ ضروری ہے. لیکن ابھی جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ریسنٹلی جو جسٹس صاحبان سپریم کورٹ کے گزرے ہیں, تو انہوں نے کافی اچھے اقدامات کیے ہیں, جس کی بنا پر جو ہے اب وہ ٹیکنالوجی کے یوز لے کر آ کر اور وہ کیسے سنتے ہیں. تو یہ ایک اچھا عمل ہے. تو ود پیسیج آف ٹائم یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, قانونی طور پہ تو جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں پاکستانی, مجھے کچھ رائٹس ہیں, مجھے یہاں پہ پاکستان میں رائٹس ہیں. ایسے اگر کوئی باہر سے آتا ہے, کوئی فارنر ہے کسی بھی اور کنٹری سے, اس کو کیا رائٹس مل سکتے ہیں یا اس کو کیا رائٹ ہیں؟ مطلب جیسے کہ مجھے میرے آرٹیکل میں آپ نے کہا 1 to 24 تک, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ مجھے رائٹس ہے, تو کیا ان کے لیے بھی کوئی اسپیشل رائٹس ہوتے ہیں, یا وہ جب ہمارے پاکستان میں آ جاتے ہیں تو ان پہ بھی وہی رائٹس لاگو ہو جاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر کوئی دیکھیں باہر فورن ادھر آتا ہے, اگر وہ ایمبیسیڈر نہیں ہے تو اس کے لیے وہ ایک عام سٹیزن دوسرے ملک کا ہے, وہ ادھر آ رہا ہے, تو وہ اگر ادھر کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو ایز جو ہے پاکستان کے لاء کے مطابق ہی اس کو سزا ملے گی. وہ کسی اور لاء کے طریقے سے نہیں ملے. اگر وہ ایمبیسیڈر ہے, کسی دوسرے ملک کا سفیر ہے, تو پھر وہ ایک اسپیشل ایگزمپشن ہوتی ہے, وہ اس میں دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی فورنر آتا ہے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کہ پاکستان کے عام شہری ہوتے ہیں. اچھا, عام طور پہ ہر ایک کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ایشوز جنریٹ ہوتے ہیں. کبھی بھائی میں لڑائی ہوگی, بھائی بہن میں لڑائی ہوگی, یا پڑوس میں لڑائی ہوگی, یا آتے جاتے کچھ ایشوز ہو گیا, جی ایک نے FIR کٹوا دی اور فلاں نے یوں کر دیا اور یہ کر دیا, اور اس کے بعد ایک لمبی سی ایک مسائل جنریٹ ہو جاتے ہیں. ایزیوم کرتے ہیں کہ کسی بھی کچھ ایسا ایشو آ جاتا ہے تو ہمیں جانا پڑتا ہے وکیل کے پاس, کیونکہ وکیل ہی یہ سارے ایشوز کو ہینڈل کرتا ہے. تو اس سچویشن میں ہمیں کس طریقے سے اور کن چیزوں کو دیکھتے ہوئے وکیل کو سلیکٹ کرنا چاہیے کہ جی یہ ایبلٹی اس میں ہونی چاہیے, یہ چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے؟ کچھ اس پہ تھوڑا سا اگر آپ. یہ بہت اچھا سوال ہے. بیسیکلی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچانک سے کوئی مصیبت آتی ہے اور ہم پھر دوڑے چلے جاتے ہیں وکیلوں کی طرف. تو میں ایز این ایڈوکیٹ میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا لوگوں کو کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی وکیل کو جو ہے ہائر کریں تو پہلے اس کے بارے میں پوچھیں, ٹھیک ہے, ان کے ریپوٹیشن کے بارے میں پوچھیں. اور یہ پوچھنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو کورٹ ہیں, کورٹ میں جا کے وہاں پر جو سینئر وکلاء ہیں ان سے ملاقات کریں, ان کے بارے میں پوچھیں, اور آس پاس لوگوں سے بھی پوچھیں کہ ان کی ریپوٹیشن کیا ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہمارے دوست ہیں کہ جن کی پریکٹس کم ہوتی ہے, جن کو یا نالج نہیں ہوتی, تو وہ کیس میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور پھر باقی ہمارے جو سٹیزن ہیں ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وکیل, ایک اچھے وکیل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ روزانہ کورٹ میں حاضر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے کلائنٹ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا, اور جو بھی اس کی ڈیٹس ہیں, ہیئرنگز ہیں, اس میں وہ موجود ہوگا اپنے کلائنٹ سے پہلے. تو کلائنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے وکیل کا جو ہے خیال کرے, اور جو بھی اس کی جو فیس وغیرہ ہے اور سب کچھ, تو وہ ان کو پہلے ہی ادا کر دی جائے, تاکہ جو ہے نا مطلب وکیل ان کے کیس میں اچھا پرفارم کر سکیں. اچھا, جیسے کہ ابھی آپ نے فیس کا ذکر کیا, عام طور پہ مطلب جیسے انسان کو بھی نہیں پتا کہ فیس ہوتی کتنی ہے, تو ہمیں کیسے ایک اندازہ ہوگا کہ اس کی کتنی فیس ہے اور کتنی ہمیں فیس دینی چاہیے؟ کیا کرائم کے حساب سے ہی ایسا کچھ ہوتا ہے یا بس کیس کے حساب سے ہوتا ہے؟ بیسیکلی اس میں ایسا نہیں ہے. جیسے
اگر آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں کہ کسی بھی ڈاکٹر کی کوئی فیس متعین نہیں ہوتی ہے. کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ 100 روپے فیس لیتا ہے اور وہی ڈاکٹر کوئی تو وہ 1000 روپے بھی فیس لے سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو فیس ہے یہ ویری کرتی ہے ایڈوکیٹ ٹو ایڈوکیٹ. تو جتنا آپ کا اچھا ایڈوکیٹ ہوگا ڈیفینیٹلی وہ اتنا ہی اس کا ویلیوبل ایڈوکیٹ ہوگا, تو آپ کی فیس بھی اتنی ہی ہوتی ہے. تو فیس کی کوئی تعین نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ 1 روپے بھی فیس لے سکتے ہو اور آپ 1 کروڑ روپے فیس بھی لے سکتے ہو, تو اس کی فیس کی کوئی تعین نہیں ہے ڈیفینیٹلی. لیکن جو ہمارے وکیل برادران ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ سامنے جو سائل آتا ہے, کلائنٹ ہمارا آتا ہے, وہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے, تو ہم ان کو اسی مطابق ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر بوجھ بھی نہ پڑ سکے اور ان کو انصاف بھی مل سکے اور جو ہے ان کی ہم وکالت بھی کر سکیں. ہمارے معاشرے میں ایک ایشو یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایف آئی آر کٹتی ہے یا ایک طرف سے بھی ایف آئی آر کٹتی ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ظالم ہے یا ظلم کرنے والا, ظالم ہے یا مظلوم ہے. تو ظاہر سی بات ہے مظلوم بھی جاتا ہے وکیل کے پاس اور ظالم بھی جاتا ہے. تو کیا وکیل کو پتہ چل جاتا ہے جب وہ کیس اسٹڈی کرتا ہے تو کیا اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے, یا نہیں پتہ چلتا اور وہ کورٹ میں لے جاتا اور کورٹ میں ہی ڈسکشن ہوتی ہے؟ اچھا, یہ بھی آپ کا ایک بڑا بہترین اور زبردست سوال ہے. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وکیل جو کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ وکیل اپنی طرف سے کرتے ہیں. جو میری چھوٹی سی پریکٹس ہے تو وکیل وہی ریپرزینٹ کرتا ہے جو کلائنٹ بولتا ہے. کلائنٹ جیسے آپ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ اپنی بیماری بتاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو اسی مطابق جو ہے پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے اور وہ اس کا علاج کرتا ہے. اسی طریقے سے اور کوئی وکیل کلائنٹ ہمارے وکیل کے پاس آتا ہے, ہمارے پاس آتا ہے, تو وہ ہمیں اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو ہم اس کے مطابق اس کو لے کے چلتے ہیں. باقی رہی بات کہ یہ بندہ ظالم ہے یا مظلوم ہے, اس کو تو ڈیفینیٹلی جج اور عدالتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون کس کا کتنا ظالم ہے اور کتنا مظلوم ہے اور کتنا اس کو انصاف ملنا چاہیے. یہ اختیار صرف جج کے پاس ہوتا ہے. وکیل اپنی وکالت کرتا ہے. وکیل بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, بہترین ایک پیشہ ہے. تو ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. میرے پاس کوئی کلائنٹ آئے گا یا ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہمیں وہ اپنا پرابلم بتاتا ہے, ہم اسی کے مطابق ہم جو کیس کو پرسیو کرتے ہیں. تو کسی کے بارے میں یہ رائے جان لینا کہ یہ ہاں یہ ظالم ہے یا یہ مظلوم ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں جو کلائنٹ بتائے گا اسی کے مطابق ہم کیس کو آگے لے کے چلتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو کہ نارملی ظاہر سی بات آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے, تو کبھی ایسا فیل ہوا ہو کہ آپ نے اس کی بات سنی اور آپ کو ایسا فیل ہوا ہو کہ نہیں یار یہ کچھ بیچ میں جھوٹ بول رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ویسے کسی کیس میں ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہو؟ اچھا, جنرلی بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جن میں واقعی لوگوں کے ساتھ یعنی ظلم ہوا ہوتا ہے, تو وہ کیسز تو ہم پہچان لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یعنی جس نے ظلم کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس آتا ہے, تو ہم حالانکہ اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو وکیل دیا جائے. اگر جینون کیس ہے, جیسے بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جیسے مطلب ریپ کی کیسز یا اس طرح کیسز, تو ہم خود اس کو اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ معاشرے میں اگر جو ہے اس طرح برائی پھیلتی جائے تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو جو جینون کیسز ہوتے ہیں, جینون سے مراد یہ کہ جو حق پہ ہوتے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. لیکن جو حق پر نہیں ہوتے تو پرسنلی ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ اس کا حق ہے اس پرسن کا کہ اس کو بھی وکیل دیا جائے, وہ اپنی بات پوری کرے کہ بھائی اس نے یہ عمل جو بھی کیا کیوں کیا, کس وجہ سے کیا. باقی سزا اور جزا کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں اور عدالت اپنا کام بخوبی کر رہی ہے. ایک اور چھوٹی سی چیز, بعض دفعہ ہوتا یہ کہ انسان ہے, ہو جاتی ہے غلطی, اس نے غلطی کر دی اور اس پہ ایف آئی آر یا جو بھی کچھ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس پہ کچھ لا لگ گیا اور وہ اندر چلا گیا, اور اب وہ بیچارہ نہ تو وکیل کو ہائر کر سکتا ہے نہ کچھ ایسا. تو اس کنڈیشن میں ہمارا قانون ہمیں کیا رائٹس دیتا ہے کہ فار ایگزامپل میں چلا گیا ہوں اندر اور میرے پاس نہیں ہے پیسے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں, تو کیا قانون کو ایسے رائٹس ہمیں دیتا ہے کہ میرے اس پہ بہاف پہ کوئی وکیل آئے, یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وکیل آئے یا کچھ ایسا کچھ ہے ہمارے یہاں کچھ ایسا؟ جی ایگزیکٹلی, یہ قانون ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ ایف آئی آر کٹواتا ہے, اس کے اوپر ظلم ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ وکیل ہائر کر سکے, تو یہ ہماری جو اسٹیٹ ہے, ہمارا جو ریاست ہے, وہ یہ بالکل اس کو حق دیتا ہے کہ وہ ان کو وکیل دے گا, اور وہ پروسیکیوشن جیسی ہوتی ہے سرکار کی طرف سے وکیل ان کو دیا جائے گا اور وہ اپنا کیس ان کے مطابق لے کے چل سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے انٹرویو کے اسٹارٹ میں بتایا کہ آپ ایز اے ایڈوکیٹ اپنی فیلڈ کو لے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ
آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ، مطلب آپ کے اسکولس بھی ہیں، 2 اسکولز ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، بہت اچھے چل رہے ہیں، اور مطلب یہ ایک اچھا کام ہے. تو آپ کو یہ کیسے آئیڈیا آیا کہ جی ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے اور وکالت کو بھی ساتھ ساتھ لے کے جانا چاہیے؟ نارملی میں نے اپنی لائف میں جتنے بھی وکیل دیکھے، وہ سارے بس کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے ہمیں اپنا ہی کام کرنا ہے، وہ پڑھائی سے ذرا تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں. آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ یا مطلب ٹریننگ آپ کو دی گئی؟ بیسیکلی ایک ایڈوکیٹ کو اپنی ایڈوکیسی پہ ہی دھیان دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اینی ادر بزنسز. بٹ یہ جو ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ میرا ریلیٹ ہونا، تو میرا یہ ایک شوق ہے کہ میں بچوں کو ایک آگاہی دوں کہ رائٹ کے بارے میں. اور بیسیکلی شروع سے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ملک میں ویسی ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. سو میں مختلف کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور سیمینار کنڈکٹ کرتا ہوں تاکہ ان کو نالج دی جائے اور ان کو جو ہے اویئرنیس دی جائے. سو میرا جو بیسیکلی میرا پرپز ہے اور میرا یہ ایم ہے کہ ایجوکیشن سب کا حق ہے، تاکہ وہ غریب سے غریب کے بچے کو بھی ملے اور امیروں کو تو ویسے آپ کو پتہ ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ہے لوگ اویلیبل ہوتے ہیں. تو میرا یہ ایم ہے کہ میں ہر ایک غریب کے بچے کو اس کو اویئرنیس اس کو دوں اور اس کو ایجوکیشن دوں. تو اس وجہ سے میں جو نا ایجوکیشنس کے انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں، ادھر جو ہے لیکچرز کنڈکٹ کرتا ہوں آن لائن. صحیح، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں آج ہم نے یہ جو سیشن رکھا ہے، مطلب میرے اکیلے سے یہ سیشن نہیں کمپلیٹ ہو سکتا تھا، آپ کا ہونا بہت ضروری تھا. آپ نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. کوآپریٹ سے مینس کہ ہم جو بھی سوالات ہیں جو ذہنوں میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ عام انسان کے ایک ذہن میں ہوں گے، میں نے آپ سے شیئر کیے اور ان سوالوں کا جواب آپ نے دیا، بہت اچھے طریقے سے دیا. ہمارا بھی مقصد یہی ہے، ہمارے جو چینل ہے ایم جس کا صرف پرپز یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ اویئرنیس دی جائے، جنرل اویئرنیس دی جائے. جو ہمارا ایک سرکل ہے اس میں جو لوگ ہیں، جیسے کہ آپ ہمارے سرکل میں تھے، ایڈوکیسی کے حوالے سے آپ نے ہمیں بہت اچھے مشورے دیے. عام طور پہ کافی سارے لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزیں نہیں پتہ تھی جو آپ کی اس ویڈیو کے بعد کافی حد تک لوگوں کو پتہ چل جائیں گی. کبھی ایسا زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کوئی کیس سنا ہو، مطلب آپ کے پاس کوئی آیا ہو اور اس نے اپنا کیس دینا چاہو اور آپ نے کہا نہیں میں پہلے آپ کا کیس اسٹڈی کروں گا اس کے بعد میں آپ سے کیس لوں گا، کبھی ایسا ہوا زندگی میں؟ ایک کوئی اچھا وکیل ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ کیس کو پہلے سنے گا، پھر اس کی جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ اس کو اسٹڈی کرے گا اور اس کے بعد ہی اپنا وکیل فیصلہ لیتا ہے کہ میں اس کیس کو آگے پرسیو کروں کہ نہیں کروں. کیونکہ اگر جو بھی ایک اچھا وکیل ہوگا اس کیس کو سمجھ پائے گا اور سمجھے گا کہ اس کیس میں جان ہے اور اس کو میں آگے اس کی وکالت کر سکتا ہوں اپنے کلائنٹ کی، تو ہی اس وکیل کو وہ کیس لینا چاہیے. ادروائز وہ کیس اس وکیل کو نہیں لینا چاہیے. کسی بھی اپنے کسی کولیگ کو یا جس کو اس کو سمجھ ہو اس کیس کی، اس کو وہ آگے ریفر کر دے. تو یہ چیز ہے کہ کوئی بھی اچھا وکیل ہوگا تو وہ کیس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہی آگے کیس کو پرسیو کرے گا، اس سے پہلے وہ نہیں کر سکتا. اب جو نارملی واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، تو آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ یا کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہیں ہمارے چینل کے توسط سے، کہ لائک وہ کوئی آپ سے کوئی شیئر کرنا چاہے جو نہیں کرنا چاہتے وہ کسی سے، تو ایسا کچھ ہے آپشن ہمارے پاس؟ سر ایکچولی مجھے پریکٹس سے بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا، آپ کو بھی میری مصروفیات کا پتہ ہے. اور باقی میری ای میل آئی ڈی میں آپ سے شیئر کر لوں گا، تو کسی کو بھی اگر کوئی پرابلم ہے قانونی لحاظ سے تو میں ان کو گائیڈ بھی کر سکتا ہوں اور میں ان کو جو ہے جو بھی سجیسٹ کرنا ہوگا وہ میں کر سکتا ہوں. اچھا ایک اور چھوٹا اور آخری سوال پلیز کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ مطلب آپ کے ایمز بہت اچھے ہیں. ہم بیسیکلی ایمز میں اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا چینل کا نام بھی ایمز ہے. ہمارا بھی مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچایا جائے. تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں نے آپ سے شیئر کیا، آپ نے اس کے جوابات دیے. آپ کے ذہن میں کبھی ایسا سوال یا ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ جو ایڈوکیسی ہے وہ اس کو ایز اے سوشل میڈیا لائف، یوٹیوب ہے اور بہت سارے چینلز ہیں سوشل میڈیا کے، ان پہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، بتایا جائے کہ بھائی آپ کے یہ اختیارات ہیں قانون میں، آپ ان کو اویل کریں، ایسا کچھ آپ نے کبھی پلان کیا ہے؟ میرے مائنڈ میں ہے کہ میں ایک چینل کھولوں اور میں بھی لوگوں کو آگاہی کروں، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سوشل میڈیا کے لیے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا.
پریکٹس سے ٹائم ہی نہیں ملتا. لیکن ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں اور وہ ان کے یوٹیوب میں چینل بھی ہیں اور ان لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں. سو فیوچر میں ان شاء اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو ضرور ہم ایک ایسا چینل کھولیں گے جس سے ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں. بالکل بیسیکلی لوگوں کو اویئر کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا. یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا علم دیا ہے تو علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو میری تو پرسنلی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو بھی نالج ہے میں لوگوں کو تو آگے تک کنوے کروں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ارادہ ہے کہ ہم ایسا کوئی پلیٹ فارم رکھیں جس سے ہم لوگوں میں قانون کے متعلق جو بھی پاکستان میں ایک چھوٹے چھوٹے قانون ہیں اور رائٹس ہیں لوگوں کے, اس کے متعلق ہم لوگوں کو آگاہی دے سکیں تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. ایک اور بھی تو چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آج کل بڑا سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لائیو لوگ آ جاتے ہیں, لائیو آنے کے بعد اپنے جو بھی سرکل ہے اس پہ لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ جو بھی ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اس گروپس میں یا اس پیجز میں, تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر لیتے ہیں. کبھی آپ نے ایسا کچھ لائیو سیشن, جیسے کہ آپ نے یونیورسٹیز کا ذکر کیا, آپ وہاں پہ جا کے لائیو سیشنز کرتے ہیں, تو کبھی ایسا کچھ ہوا آپ کی لائف میں کہ آپ نے سوشل میڈیا کو تھوڑا سا اس طرح کا ٹائم دیا؟ سوشل میڈیا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. آج کے دور میں اس کے بغیر تو جو نا مطلب زندگی ادھوری ہے. اور یہ ایک اچھا ہمارے جیسے میں خود انسٹیٹیوٹ میں جا کے لائیو جو ہے وہ سیمینارز اور جو ہے یہ ورک شاپ میں کنڈکٹ کرتا ہوں اور قانون کے متعلق جو بھی ان کے رائٹس ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں. لیکن یہ آپ کا جو مشورہ ہے وہ بہترین ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں میں آگاہی پھیلائیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم ریسنٹلی ایک ورک کر رہے ہیں تاکہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے. اس میں ہم لائیو سیشن بھی کنڈکٹ کریں گے اور اپنے جو بھی پیغامات ہیں ان کو ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم سوشل میڈیا پہ ڈال کے تاکہ لوگ اس کے جو نا اویئر ہو سکیں. بس آخری سوال, ہم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ہمیں ٹائم دیا. بس صرف ایک آخری سا سوال کہ لائف میں جیسے آپ ایڈوکیٹ ہے تو آپ یقیناً آپ کا بھی کوئی ایک فیوریٹ ہوگا, تو آپ کا ایڈوکیٹ ایز اے فیوریٹ کون ہے؟ دیکھیں ایڈوکیسی میں تو ڈیفینیٹلی قائد محمد علی جناح سے زیادہ بہتر ایڈوکیٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہیں کو دیکھ کر میرے بھی وہ جو نا آئیڈیل ہے. لیکن اس کے بعد میرے اپنے سینئر ہیں سر خیر محمد, ٹھیک ہے, ان سے میں بہت انسپائرڈ ہوں. ٹھیک ہے, سر رحمان غنی خلق صاحب, تو یہ میرے کچھ ایسے ٹیچرس ہیں جن کو دیکھ کر ہی میں ایڈوکیسی میں آیا. ٹھیک ہے, اور تو لیکن میرے جو آئیڈیل ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں جن کو پڑھ کر ہی مجھے لگا کہ ہاں ایڈوکیسی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں. معاشرے میں 3 لوگ جو ہے وہ جو بریلینٹ مائنڈس کہلاتے ہیں وہ یہ ہیں ڈاکٹرز, ٹیچرز اینڈ لائرز. کیونکہ ٹیچرز بیسیکلی دے بلڈ دا نیشن, ٹھیک ہے, اور ڈاکٹرز دے سیو دا نیشن, اور جو لائرس ہوتے ہیں, ایڈوکیٹس ہوتے ہیں, دے میک دا لاس فار دا نیشن. اگر کوئی بھی غلط قانون بنائیں گے ڈیفینیٹلی تو اس کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ قانون اسمبلیوں میں بنتا ہے, ڈیفینیٹلی اسمبلیوں میں بنتا ہے, لیکن اس کے بیک ڈور پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ وکلا ہی سارے ہوتے ہیں. تو دنیا میں بریلینٹ مائنڈس جو ہے وہ ایڈوکیٹس کے پاس اور ٹیچرس کے پاس اینڈ ڈاکٹرس کے پاس ہوتا ہے. سو دیٹس وائی. اور پھر میں نے چوز یہ کیا کیونکہ ہمارے جو فاؤنڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, ہی از مائی آئیڈیل, تو انہیں کو دیکھتے ہوئے میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا. صحیح. آخر میں جاتے جاتے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا. تو ویورز, یہ تھا آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن جو کہ قانون کے حوالے سے تھا کہ عام طور پہ ہمیں جو رائٹس دیے گئے ہیں اس ریاست میں وہ کیا کیا دیے گئے ہیں, ہم نے اس پہ ڈسکشن کی. ہم کوشش یہ کریں گے کہ عباس زر خٹک کی جو بھی ڈیٹیلز ہم آپ سے شیئر کریں تاکہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال یا کوئی ایسی چیز جو آپ ان سے ڈسکس کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں بھی مینشن کر سکتے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں وہ ہم ذرا عباس زر خٹک کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے ساتھ. اللہ حافظ.